الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله عليهم وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وقضيناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم صلوات سورہ فاتحہ امت رسول اخلاص عالم دین ذات اہل بیت خوش عقیدہ خوش مزاج خوش عمل اسلاف کی تہذیب کے ترجمان جامع علامہ مولانا سید الجفا حسین ندوی رحم اللہ عنہ الفاتحہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن صلوات دیا سورہ مبارکہ صافات کی مسلسل 3 آیتیں اور آیتیں مختصر ضرور ہیں مگر ان کا عنوان بہت مکمل ہے۔ اللہ کا نظام بہت روشن ہے، اس کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے اور نہ ہی اس کا کسی سے پڑوس ہے۔ پڑوس اور رشتہ داری کی بنیاد پر کچھ استثناءات لاگو ہوتے ہیں۔ پڑوسی پڑوسی ہے چاہے کافر ہو، رشتہ دار ہے چاہے عقیدے کا خراب ہو۔ لہذا صلہ رحمی اور پڑوس ہمسائیگی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ باندھ دیتی ہیں۔ اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ رشتہ داری نہیں ہے، کہہ دیا لم یلد ولم یولد۔ پڑوس نہیں ہے، کہہ دیا علی کل شیء محیط۔ وہ ہر جگہ پر ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں۔ اور جس کمزوری کو بندگی کے لیے اور بندوں کے لیے اللہ نے حسن قرار دیا اور وہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حبیب اور اس حبیب کے گھر والوں کے لیے بھی یہ عنوان بنے، لہذا کہلوا دیا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب زہرا نے پہلی مرتبہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام دیا۔ تو نبی نے فوراً فرمایا تم مجھے بابا کہو۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی کے باپ نہیں ہے، مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ ابناءنا و ابناءکم، ایک آیت ہمیں کچھ کہتی نظر آ رہی ہے اور دوسری آیت کچھ اور میرے بچوں جوانوں اگر کوئی قرآن میں تضاد سمجھے
समझो उसके दिमाग में तजाद है, कुरान में तजाद नहीं। कुरान की एक आयत बगैर मुफस्सिर के समझ में नहीं आ सकती। ये कौन है जो कह रहा है हमें कुरान काफी है? एक जाने मुशाहिदा और एक जाने कुरान क्या है, तो कैसे हल करेंगे इसको? उलझन तो डाल दी मैंने बच्चों के दिमाग में, इस उलझन को दूर करना भी इसी मेंबर का काम है। और याद रहे इससे अच्छा स्कूल कहीं और नहीं मिलेगा जिसे इमाम बारगाह कहा जाता है। दुनिया के तालीमी इदारे तंग हैं, हैरान हैं, परेशान हैं कि ऐसा भी कोई तालीमी निज़ाम होगा जहाँ ये छोटा सा बच्चा भी सीखने आया है, वो आलिम दीन भी कुछ लेने आया है, डॉक्टर भी बैठे हैं और इंजीनियर भी बैठे हैं और लकड़ी बेचने वाला भी बैठा है और जूतियाँ बनाने वाले भी बैठा है, फैक्ट्री का मालिक भी है और उसके नौकर भी है। खबरदार इमाम बारगाहों में बैठने वालों की दीद अलहदा होती है। हम वो देखते हैं जो हुसैन दिखाना चाहते हैं। शीशों की अगर ऐनक लगानी जाए तो शलजम के चुकंदर नजर आता है। हम इस मजलिस में इसलिए आते हैं कि हमारी दीद रोशन हो जाए, हमारी ऐनक सही नंबरों की हो जाए। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ, मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए, सोचने लगा वो ये है, हमला करेगा। अभी खड़ा सोच रहा था कि कुछ लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए, देखो मौलाना को बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं और सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगे कि चढ़ाने में आऊँ या बंदी का सबूत हो, ये बहुत सारे लोग चढ़ाने के बाद गायब भी हो जाते हैं। अभी मैं खड़ा सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप। जैसे ही मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है, मैंने उसको पैर रखा, उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम ये हुआ जब हक़ाइक़ रोशन हो जाते हैं तो इल्ज़ामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यहाँ बैठने वालों की नींद रहता है, हम जिस बड़े से पानी पीते हैं उसका जायका ही कुछ और है। और मैं अपने इन जवानों और बच्चों से अक्सर गुजारिश करता हूँ कि अपने साथ अपने एक भाई को भी लाया करो। मौला अली ने तो कायदा दे दिया ना कि भाई दो तरह के, एक तुम्हारे दीन में तुम्हारे भाई हज़रत वाली के शब्द से बताया, और एक तुम्हारे इंसान होने में भाई। तो अपने साथ अपने भाई को भी लाया करें, जो दीनी भाई है वो तो कोई आ जाता है, जो इंसान होने में भाई है उसे जरूर सामना है। साहिब का चाहिए जिसने कच्ची पक्की ना पड़ी उसे कच्ची की बातें कैसे समझ में आएंगी? तो समाया ऊंचा होगा, फहम गलत होगी और समझ में आने लगी बातें और इसका दूर तक चली जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तेजी से होता जा रहा है। गुफ्तगू ये है कि अल्लाह का किसी से कोई पड़ोस नहीं, अल्लाह का किसी से कोई रिश्ता नहीं। तो क्योंकि पड़ोस और रिश्तेदारी इस्तिस्ना है, तो अल्लाह ने अपने हबीब को भी रिश्तेदारियों और पड़ोस की जो कमजोरियां थी उनसे आजाद कर दिया। यानी अब अगर खड़े हो रहे हैं तो इसलिए नहीं कि बेटी आ रही है, अब अगर सजदे को तूल दे रहे हैं तो इसलिए नहीं कि नवासा बैठा है, बल्कि ये सब काम इसलिए हो रहा है कि अल्लाह चाहता है कि सैयदा के लिए खड़े हो जाओ। ये जो कुछ कर रहे हैं वो रिसालत के रिश्ते से कर रहे हैं जी। अगर एहतराम कर रहे हैं तो रिसालत का तकाज़ा है, अगर प्यार कर रहे हैं तो रिसालत का तकाज़ा है। ये कुर्सी मेरे भाइयों ने अल्लामा अब्दुल फ़त्ताह हुसैन नक़वी की मजलिस से तरहीब के लिए मुझे दी है। मैं यहाँ आने के बाद किसी बच्चे से कहूँ बेटा तुम मजलिस पढ़ो, तो शायद कुछ देर तक तो ये बर्दाश्त कर लें, उसके बाद मुझे कहेंगे मौलाना आपको पेपर दिया था, ये इख्तियार नहीं किया था कि आप जिसे चाहे बिठा दें। कुर्सी पे नबी बैठे थे वो नबी की कुर्सी है, अगर उस कुर्सी पे सैयदा को बिठा रहे हैं, एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले।
نبی کی ذات کر دیں. ٹھیک ہے. اب باہر سے سلوات پڑھ کے دکھائیے اگر آواز آ رہی ہے. اب سب مل کر سلوات پڑھیے. وقت میرے پاس بہت تنگ ہے, مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. یہ تعلیمی امام بارگاہ ہے. اس امام بارگاہ کی شہرت پورے پاکستان میں ہے, اور ایک طویل مدت تک علامہ ذوالفقار حسین ندوی اللہ عنہ نے اس منبر کا حق ادا کیا. اور اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ کوئی آیت اٹھاتا ہے تو یا اس جیسی لاتا ہے یا اس سے اچھی لاتا ہے. مایوس ہونے والے کو تو شیعہ کہا ہی نہیں جاتا. ہم مایوس نہیں, ہم اور آپ نہیں تھے, عزاداری تھی. ہم نہیں رہیں گے, عزاداری رہیں گے. خبردار اس بنیاد پر نہ کوئی بانی تکبر کرے اور نہ کوئی خطیب متکبر بنے, بلکہ مولا کا شکر ادا کرے کہ عزت عطا کی ہے منبر پہ بیٹھنے. اس سال محرم میں حضرت علامہ آفتاب نقوی صاحب حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے اور احباب استفادہ فرمائیں گے. بہت ہی مضبوط, بہت ہی عمدہ خطابت ہے, بہت اچھے مناظر ہیں اور منبر پر جشنے بھی ہیں, اچھے بھی لگتے ہیں اور ایک اچھا چہرہ ہے. اور انشاءاللہ یہ چہرہ, ان کا اچھا چہرہ ملت کے اچھے چہرے پہ تبدیل ہوگا اور ہماری تصویر اور نکھرتی چلی جائے گی. میں بھی آپ کا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں, پوری دنیا میں اسی دنیا پہ پھرتا ہوں, اسی لباس پہ پھرتا ہوں, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی طرح اچھی ترجمانی کی جا سکے. اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آگے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے شیعہ مولوی آپ سے سوال کر دوں. میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کریں. ہم سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھتے اور خود سے طے کر لیتے. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں, تشریح کوئی اور کرتا ہے. میں بتاؤں گا نا کہ میں کیوں پہنتا ہوں. ماتم میں کرتا ہوں, جوابات کوئی اور دے رہا ہے. ہم جواب دیں گے کہ ماتم ہم کیوں کرتے ہیں. یا علی مدد میں بولتا ہوں, جو بولتے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے. دلیل تو مجھ سے مانگی جائے. تمام تر رشتوں سے بالا تر اور تمام تر قید اور عیوب اور نقائص سے منزہ ذات, اس ذات نے اس کائنات کے لیے نظام بنایا ہے. اور نظام یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں بڑھیں گی اتنی فضیلتیں بڑھیں گی. مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور فضیلتوں کا بھی مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کوئی صاحب فضیلت ہو نہیں سکتا جب تک صاحب مصیبت نہ ہو, اور جو صاحب مصیبت ہوتا ہے وہ صاحب فضیلت ہوتا ہے. لہذا یہ جماعت سوال نہ کرے کہ کب تک مارے جائیں گے, کب تک جنازے اٹھائیں گے. مختصر جواب یہ ہے کہ جب تک چھتوں پہ علم لگے ہوئے ہیں مارے جائیں گے. اذانوں میں علی واللہ کی صدائیں جب تک باقی رہیں گی یا آزمائشیں باقی رہیں گی. کسی نے زبردستی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کیا لا الہ الا اللہ کی مصیبتیں کم تھیں جو محمد الرسول اللہ نے پڑھ دیا؟ اور کیا محمد الرسول اللہ کے پریشانیاں کم تھیں جو علی ولی اللہ نے پڑھ دیا؟ ہم تو مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں, ہم پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جتنے مسائل بڑھیں گے اتنے ان کو حل کرنے کی صلاحیتیں بڑھیں گی. اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہم 156 ممالک میں 1.5 ملک ہیں جہاں علی ولی اللہ کی اذان آتی ہے, اور کوئی سارے ہی دنیا کے اندر پوری ممالک کے اندر کہیں 10% کہیں 5% کہیں 25% مولا ہے علی اور مولا بیت کے جانے والے ہیں. لیکن اتنی بڑی تعداد ہم سے زیادہ اور بھائیوں کی ہے کہ جو میں ایک تعداد ہمیں پسند نہیں کرتی, ہمارا وجود انہیں پسند نہیں ہے, اور غلط فہمیوں کا شکار ہے اور غفلت کا شکار ہے اور جہالت کاری ہے.
میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جہالت کا خاتمہ کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی کا شامہ سالم ہو تو اسے گلاب کی خوشبو نہ آئے. ہمیں شامہ سالم کرنا ہے، بیماروں کو شفا دلوانا ہے، تاکہ خود بخود لوگ اہل بیت کی طرف راغب و مشغول ہیں. مطلب صرف اور صرف یہ ہے، بہت ہی اونچا اور روشن پیغام ہے کہ اگر فضیلتیں حاصل کرنی ہیں تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو. کچھ تو ایسی آیتیں ہیں جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی حدیثیں ہیں جنہیں دوہرا بنوا کر گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ آتے جاتے اس پہ نگاہ جائے اور میرے رویے میں فرق آئے، میرے طور طریقوں میں فرق آئے. قرآن سورہ مبارکہ تکبیر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لا تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس آیت کو دوہرا بنوا کے گھر میں لگایا جائے، آتے جاتے اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ مولا علی کا یہ قول الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا ہے، یوم لگا و یوم علیکا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا. تو جس دن حق میں ہو تو تیاری رہنی چاہیے کہ کل خلاف آنے والا ہے، اور جس دن خلاف ہو تو تیاری رہنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کہ کل حق میں آنے والا ہے. ایک جیسا دور نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے، وقت ایک جیسا باقی نہیں رہتا. لہذا ہم اس ایجنڈے کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ جینے کا سلیقہ رکھتے ہیں کہ مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا کہنا چاہیے. مصیبتوں کی تاریخ اور مصیبتوں کے عنوانات پہ جب غور کریں گے تو ہمیں مصیبتوں کے ساتھ مصیبت زدہ، مصیبت میں مبتلا، مصیبت خوردہ، مصیبت کا شکار، مصیبت مول لینے والوں کے بھی نام ڈھونڈنے ہوں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس نے مصیبت کا کیسے مقابلہ کیا. فہرست بڑی طویل ہے، میں حضرت ایوب کے قصے کی طرف نہیں جا رہا، مگر اللہ نے جسے سب سے بڑی مصیبت میں مبتلا بتایا وہ حضرت ابراہیم ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ہم نے ابراہیم پر ڈالی. وہ کون سی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 3 مصیبتوں میں، 3 آزمائشوں میں مبتلا کیا. سب سے پہلی آزمائش مال اللہ کی راہ میں دے دیا. سب کچھ مال کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جبریل نے ساری بکریاں، جانور، چوپائے واپس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہارا دل دیکھنا چاہتے تھے، اللہ کو تمہارے جانور نہیں چاہیے. پھر حضرت ابراہیم کی آزمائش شروع ہوئی اپنی جان کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم نے اپنی جان دینے کے لیے خود کو پیش کر دیا. جا کے بت کھانے کے بت توڑ ڈالے، کسی کا بازو توڑا، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کی ناک کاٹی، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی رکھا دی. اور جب یہ سارا شہر تہوار منا کر واپس آیا، سب گئے ہوئے تھے شہر سے باہر، جب واپس آئے اور بت کھانے میں پوجا کے لیے گئے تو یہ دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی رکھی ہے. تو سب نے میرے ساتھ کہا کہ وہ نہ ہوئی اسی جوان کا نام ہے جو مال نہ ہوئی ابراہیم، جس سے ابراہیم کہا جاتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، کام بتا رہا ہے کہ کس کا ہے. تو یہ بڑا پیغام ہے. خبردار، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کس نے، روش بتائے گی کہ کس کی روش ہے. اہل بیت کا چاہنے والا منہ سے نہیں بولتا کہ میں شیعہ ہوں، سارا محلہ کہتا ہے امانت اس کے پاس رکھو، علی والا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اسی نے توڑا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی رکھی ہے. تو کہنے لگے وہ کیسے یہ کر سکتا ہے جو خود اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا. تو عزیزو، جیسے ہم مردے کو اسماء افہام کہتے ہیں نا، یہ مجلس بھی اسماء افہام کہنے کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم نے اس مجلس سے خطاب کرتے فرمایا کہ جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا وہ تمہارا خالق اور تمہارا رازق کیسے ہے. پوری قوم کو جھنجھوڑ ڈالا حضرت ابراہیم نے، مگر کہنے لگے کیا اسی نے ہے، لہذا سے سزا دی جائے، آگ میں پھینک دیا. آگ میں پھینکا حضرت ابراہیم کو، اور پھینکا، لے کر نہیں گئے کیونکہ خود لے جا نہیں سکتے تھے. اور جب حضرت ابراہیم فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو جنین پہ ٹوکری میں رکھا پھینکا تھا. جبریل فرشتوں کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوئے، یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے.
اللہ نے کہا جا کے پوچھ لو میرا خلیل کیا چاہتا ہے. جبریل نے آ کر کہا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ اب ابراہیم آپ کی طرف جا رہے ہیں اور جبریل سوال کر رہے ہیں. فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں تم سے کوئی حاجت نہیں. کہا کس سے ہے؟ کہ اسی سے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. کہا پھر بتا دو میں اس تک پہنچا دوں. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ملے تو پہلے تو اسے کہیں کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. تم اس قابل ہو کے یہ کہو کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہنے کا حق رکھتے تھے محمد اور علی، انہوں نے نہیں کہا. نبی علی کو وسیلہ بناتے ہیں، علی نبی کو وسیلہ بناتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ ہاں میں اسی سے بات کرنا چاہتا ہوں جس سے تمہیں مل جائے گا، بتا دو پہنچا دوں. اب جملہ سنیں، نظام دے رہے مولا امام سجاد اور حضرت ابراہیم قرآن کی اس تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ اکبر علمہ بحالی یغنی عن سؤالی. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد حاجت کون سی رہ گئی. امام فرماتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ میری دعا قبول ہو جائے. ہماری اصلاح کر رہے ہیں امام. یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ دعا قبول ہو جائے، میں دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ دعا مانگنا عبادت ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، بس میری یہی عادت ہے. اور جیسے ہی عقیدہ حضرت ابراہیم اور اللہ کی خاطر چلنے کو قبول کرنا اللہ نے دیکھ لیا، آگ گلزار ہو گئی. بدن نہیں لیا حضرت ابراہیم کا اللہ نے، جانور نہیں لیے حضرت ابراہیم کے اللہ نے. اب سب سے بڑی قیمت انسان کے پاس وہ دولت، سرمایہ، اولاد ہے. کہا اسماعیل کی گلے پہ چھری چلا دو. چھری چلا دی، چھری چلا دی. انہوں نے کام اپنا پورا کیا. جب چھری چلاتے تھے چھری الٹی ہو جاتی، پٹی کھول کے دیکھتے تھے کیوں نہیں ذبح کر رہی، کیوں نہیں کاٹ رہی، تو دیکھتے تھے الٹی رکھتی. پھر سیدھا رکھتے تھے، پھر چلاتے تھے، پھر وہ نہیں چلتی تھی، پھر دیکھتے تھے تو الٹی. تو لوہے سے بولنے لگے. میں ایک جگہ سے کام کر رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. تو ممبر سے اترا تو ایک صاحب نے روک لیا، مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ بولے گا، میں نے کہا آپ کا قصور نہیں ہے جس معاشرے میں انسان انسان کی بولی نہ سمجھے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا، حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا تو مجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو لوہے کا ٹکڑا چاقو چھری بولی الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل امر کرتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے. یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ پھر ابراہیم نے چھری چلائی اور چھری چلی، گلا کٹا ہوا محسوس کیا. پٹی کھول کر دیکھا تو حضرت اسماعیل برابر میں کھڑے تھے. حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دوبا ذبح ہو گیا تھا. اسے اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم قربانی تو بڑی دے دی مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے. ہم اس قربانی کو مؤخر کر رہے بڑی قربانی. اب کچھ قرآن نافہم لوگوں نے لکھ دیا کہ ذبح عظیم سے مراد وہ جنت کا تحفہ ہے، کیونکہ وہ عظیم الجثہ جنت کی گھاس کھا کھا کے موٹا ہو گیا، تو قرآن نے اسے عظیم کہا یعنی موٹا. یہ موٹا تحفہ تھا جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گیا. میں تو یہاں زیادہ رکنے کا عادی نہیں ہوں ایسی بات بحثوں میں. ایک جملہ کہہ کر سادہ سادگیوں میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. جو حضرت اسماعیل کی قربانی پر بڑی قربانی کو دمبا مان لے، ان کا ہی حق ہے کہ وہ ہر واحیات کو ولی مان لے مگر علی کو ولی مان لے.
بڑی قربانی پر موقع کر دیا. علامہ اقبال کے شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ بلر، بے کے نیچے کا نقطہ با، اللہ اللہ بائے بسم اللہ بلر، مانیے ذبح عظیم آمد بسر. اور قرآن میں جو ذبح عظیم کا اللہ نے عنوان دیا ہے وہ ہے بیٹا حسین. باپ نقطہ باپ، بیٹا مانیے ذبح عظیم. ہم نے بڑی قربانی پر موقع کر دیا، ایک بڑی قربانی چاہیے. سمجھ رہے ہوں، حضرت ابراہیم کا